अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। कल एक मैंने तहकीकाती रिपोर्ट पेश की थी। 4 साल में 40,000 ख़वातीन जो हैं वो अगवा हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड पोर्न जो है वो क्या है और ये कितनी घिनौनी एक सनत है। मौजू तो ये बहुत तकलीफ दे है, लेकिन हमें इस पर बात करनी है, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं जगाएंगे, तो हम इन मसलों को नहीं रोक पाएंगे। बहुत कम ऐसी वीडियोस मैंने YouTube पे भी देखी हैं कि लोग कम बात करते हैं। भाई क्यों कम बात करते हैं? ये हमारे माशरे का एक नासूर है। हमने इस पे बात करनी है और इसको रोकना है। इस पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तो इस काम को रोका जा सकता है। गंदी फिल्मों की सनत की कई इकसाम हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा घिनौनी सनत जो है वो चाइल्ड पोर्न की है। और चाइल्ड पोर्न के अंदर भी एक ऐसी किस्म है जिसमें बालिग मर्दों और बूढ़ों के साथ 14 साला बच्चों के साथ जो है वो जिनसी तशद्दुद करते हुए दिखाया जाता है। आपको ये अजीब लग रहा होगा, मगर मगरिब के अंदर बाकायदा तहरीकें चल रही हैं कि जिस तरह हम जिन्स परस्तों की शादी के लिए कवानीन बनाए गए हैं, इसी तरह चाइल्ड पोर्न मूवीज़ के ऊपर भी जो है इनकी आज़ादी दी जाए। यूरोपीय ममालिक के कई पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो बच्चों के साथ जिनसी अवामिल में मुलविस रहे हैं और उन पे हज़ारों इल्ज़ामात लगे हैं। चाहें तो आप जाके गूगल भी कर सकते हैं, और कई ऐसे हैं जिनको सज़ा भी हो चुकी है। ये लोग अपनी जिनसी तस्कीन के लिए ऐसी वीडियोस हज़ारों डॉलर्स में ख़रीदते हैं। इन वीडियोस का कारोबार डार्क वेब पे किया जाता है और अदायगी के तरीके ऐसे हैं कि पता नहीं चलता कि ख़रीद कौन रहा है और बेचने वाला कौन है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वहाँ पर जबरी जना की वीडियोस भी फ़रोख्त होती हैं, क्योंकि मगरिब में बैठे अमीरों की बड़ी तादाद ऐसी वीडियोस की गाहक होती है। आपको याद होगा 2015 में कसूर का जिनसी स्कैंडल मंजरे आम पर आया था और उस वक्त पूरा मुल्क जो है वो हिल के रह गया था। कसूर के एक ही गांव में 300 के लगभग बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी वीडियोस बनाई गई, और कसूर में 12 बच्चियां जिनसी तशद्दुद के बाद कत्ल कर दी गई। DNA रिपोर्ट जो है वो एक ही शख्स की जो है वो आई है। तो ये आपकी बेस है जी, जो आपके बच्चे अगवा होते हैं, घरों के आगे से हो जाएं, शॉपिंग मॉल से हो जाएं, बाज़ारों से हो जाएं, मज़ारों से हो जाएं, तो असल मकसद उसके पीछे ये है। या फिर जो आपको पता है एक पूरा गैंग है अपना, ये जो आपका बैगर माफिया जो है, फ़कीरों का नाउज़ बिल्ला हाथ पाँव काट देते हैं, माजूर कर देते हैं और भीख जो है मंगवाने पे लगा देते हैं। अच्छा जी, अब इसको रोका कैसे जा सकता है? रोका ऐसे जा सकता है कि हम लोग सब कुछ होने के बाद जो है वो सारा ब्लेम उठा के पुलिस पे डाल देते हैं, दूसरे इदारों पे डाल देते हैं। सबसे पहले तो हमें अलर्ट होना चाहिए, वालिदैन को अलर्ट होना चाहिए। वालिदैन ही सबसे पहले पुलिस ऑफिसर हैं। वो तमाम तर इन चीज़ों को जो है अपनी नज़र में रखें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है? हमने जितनी तहकीकात की हैं और इन चीज़ों को जितना स्टडी किया है, उसमें हमने पता चला है कि 70 से 80% लोग जो हैं वही लोग इसके अंदर शामिल होते हैं जो आपके घर को जानते हैं, आपके घर के रहन सहन को, आपकी चीज़ों को। अब मैं बताता हूँ वो कौन लोग होते हैं। सबसे पहले आ जाएं मुलाजिम और मुलाजमा पे। आप जब भी मुलाजमा रखें या मुलाजिम रखें तो बराए मेहरबानी इंसानी जो आपकी एक हमदर्दी है वो तो अपनी जगह पर है कि जी बड़ी मासूम है बेचारी, बच्चे इसके नहीं हैं, खामद जो है वो मर चुका है। मुझे पता है ना, हमारी ख़वातीन जो हैं बेचारी बहुत सादी हैं। सबसे पहले आपके पास इस तरह की कोई खातून आती हैं, उसको पहले बैठाएं, उसका ID कार्ड देखें और पहले ये देखें कि वो आपके शहर की है कि नहीं है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, अगर वो आपके शहर की है, उसका मतलब ID कार्ड आपके ही शहर का बना हुआ है, फिर बेहतर है कि आप उसको जॉब दे दें, चाहे वो मुलाजिम है या मुलाजमा है। कि उसमें 80% होता है कि कोई ऐसी 2 नंबरी जो है वो नहीं होगी। जो लोग बाहर से आके दूसरे शहरों में करते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना मसला ख़राब होता है। दूसरे दूर दराज शहरों से आके यहाँ नौकरियाँ करते हैं, कोई ID कार्ड का उन्हें नहीं पता होता और सारा कुछ है। बहरहाल इस पे मैं आगे चलकर और बात करूँगा। इसी तरह आपके मुलाजिम हैं। फिर आप आ जाएं जी चौकीदार पे, जो आपने वॉचमैन रखा हुआ है घर के बाहर।
بھائی وہ کون ہے, کدھر سے آ گیا, کہاں کی آئی ڈی ہے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اور اس سے پہلے میں نے وہ کہا نا کہ والدین جو ہیں وہ پہلے خود پولیس آفیسر ہیں. ان کو تو بعد میں آپ لوگ کہے نا جو آپ کا دل کرتا ہے جی یہ پولیس کام نہیں کرتی, انہیں یہ بلیم دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم لوگ کتنے الرٹ ہیں, اپنے آس پاس کے جو ماحول ہے اس سے کتنے الرٹ ہیں. اچھا جی, آپ کا واچ مین بھی ہو گیا. اب سب سے زیادہ جو خاص بندہ ہے وہ آپ کا ڈرائیور ہے, جو آپ کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, لے کر آ رہا ہے, آپ کو بھی لے کے جا رہا ہے. اس کے بھی آئی ڈی کارڈ نکالیں, دیکھیں بھائی تو کون ہے, کدھر سے آیا, ٹھیک ہے. ساتھ ان کو یہ انفارم کریں, اور اگر کر بھی دیں تو بہت اچھی بات ہے. اپنی ملازمہ کے, اپنے چوکیدار کے یا اپنے ڈرائیور کے جو آئی ڈی کارڈ لیں, ان کو کہیں بھائی ہم جو قریبی ہمارا تھانہ ہے وہاں ہم اٹیچ کر کے دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ملازم ہے, تاکہ اس کو بھی الرٹ ہو جائے کہ نہیں بھائی یہ پولیس کے اندر یہ پورا ڈاٹا میرا گیا ہوا. اور ایسا کیا کریں, ہم لوگ نہیں کرتے. اب ہم آ جاتے ہیں مالک مکان جو کرائے پہ گھر دیتے ہیں. ان کی کیا ذمہ داری ہیں جی؟ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس کو وہ کرائے پہ گھر دے رہے ہیں بھائی اس کا پہلے پورا آپ شجرہ نسب نکالیں نا, کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے, کیا کرنے آیا ہے. ہماری پولیس نے بھی حالانکہ ہمیں الرٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو مکان کرائے پہ دیتے ہیں تو قریبی تھانے میں اس کی کاپی آپ جمع کروائیں. آپ لوگوں کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو بھی آپ جمع کرائیں, اور جو آپ کا کرائے دار ہے اس کی فوٹو, اور آپ کا جو کرایہ دار ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی اور مالک مکان کے شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 80% لوگ جمع نہیں کراتے اور ہم غلط کرتے ہیں. پولیس کو بلیم نہ دیں جی, سارا بلیم اٹھا کے آپ پولیس پہ نہ ڈالیں. ہمارے اپنے بھی کچھ فرائض ہیں, ایک شہری ہونے کے ناطے ہم نے وہ سر انجام دینے ہیں اور ہم لوگ اس کو نہیں دیتے ہیں. بعد میں ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, پولیس کے تھانوں کے آپ چکر لگاتے ہیں, عدالتوں کے آپ چکر لگاتے ہیں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں جی والدین کے اوپر. سب سے پہلے بھائی آپ لوگ غور سے سن لیں کہ جو بازاروں میں آپ لوگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ذہنی طور پہ ان چیزوں کے لیے تیار رہیں کہ کیا آپ اپنے بچے کی حفاظت کر سکتے ہیں, جن کو آپ 2 لے کے جا رہے ہیں, 3 لے کے جا رہے ہیں یا 4 لے کے جا رہے ہیں, جیسے بھی ہے. کیا آپ ان کو جب آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ بچے آپ کے آس پاس جو ہوتے ہیں ان کی آپ حفاظت کر سکتے ہیں؟ پہلے تو اس کی شیورٹی اپنے آپ سے لیں کہ یار میں بازار میں لے کے جا رہا ہوں جہاں رش ہی رش ہے, اور بچے جو آپ کو پتہ ہے وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں, جگہ جگہ وہ ہاتھ مارتے ہیں, کیونکہ وہ بچے ان کا قصور نہیں ہے, وہ دیکھیں گے ایسی جگہ وہ اسی طرح کریں گے. لیکن آپ تو بچے نہیں ہیں, آپ تو بڑے ہیں نا. اتنے بچے لے کر جائیں جن کو آپ کیئر کر سکتے ہیں, جن کو آپ گودی میں اٹھا سکتے ہیں یا جن کا آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں. اسپیشلی یہ ماؤں کو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ دکانیں پھرتی ہیں, ان کو بڑی مشکل سے چیزیں پسند آتی ہیں. برا نہ منائیے گا, یہ میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. بہت ہوا تو اپنی بہن کے پاس اپنے بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ جائیں, یا والدہ جو گھر میں ہے یا کوئی بھی گھر میں ہے اس کو گھر میں بچوں کو چھوڑ جائیں. آپ 1 بچہ سال لے لیں یا 2 بچے سال لے لیں جن کی آپ کیئر کر سکتی ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں جی مزاروں پہ اور درباروں پہ. براہ مہربانی آپ لوگ بالکل منتیں مانگیں, جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکیلے جائیں اور منت مانگ کے واپس آ جائیں. 90% جو آپ کے کیسز ہوتے ہیں وہ مزاروں پہ ہوتے ہیں, اور جو مزارات ہیں نیک لوگ تھے, وہ ولی تھے, ان کو کون کون سے لوگ وہاں آتے ہیں اور کس طرح بچوں کو اغوا کر جاتے ہیں اور کتنی چرس پی جاتی ہے, ان بیچاروں کا تو قصور نہیں ہے. تو ایک تو آپ لوگ یہ بہت ضروری اپنی بہنوں کو جو ہے یہ میں بات سمجھا رہا ہوں کہ بچوں کو خاص طور پہ شاپنگ مالز وغیرہ میں نہ لے کے جائیں. اگر 2 چکر لگ سکتے ہیں تب کر لیں, پہلے 2 بچے لے جائیں پھر 2 بچے لے جائیں. اچھا, اب آپ آ جائیں جناب بچوں کے ٹیوشنز اور سکول جانے کے لیے جو سزوکیاں آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم دیکھتے ہیں, روزانہ دیکھتے ہیں. میں تو سوچتا ہوں بچے باہر لٹک رہے ہوتے ہیں سزوکیوں کے اوپر جناب, اور عجیب کوئی رکشے میں بچیاں, جوان بچیاں رکشے میں آ رہی ہیں, رکشے میں جا رہی ہیں. پولیس کو خالی کچھ مت کہیں جی, ہم لوگوں کے اپنے بہت قصور ہیں, بہت قصور ہیں ہم لوگوں کے, ٹھیک ہے نا. پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, جو اس طرح کے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کا مافیا ہوتا ہے, وہ پہلے آپ کو ٹریس کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں, ان کے گھر کے ممبرز کتنے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, یہ کتنے بجے نکلتے ہیں, کتنے بجے واپس آتے ہیں, کتنے بچے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ
نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مہینہ یا 2 مہینے یا 1 ہفتہ وہ آپ کو ٹریس کرنے کے بعد مکمل دیکھتے ہیں کہ نہیں جی اب کارروائی ڈالی جا سکتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کارروائی ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ پولیس آفیسر بنے نا اپنے گھروں کے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ان بچوں پہ جو گیمز کھیلتے ہیں۔ گیمز کے ذریعے ان کو ٹریک کیا جاتا ہے اور پھر ان کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے۔ ان بچوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ بیٹا والدین جو ہے نا بس والدین ہیں، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی رشتہ سچا نہیں ہے۔ سچے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ان سے زیادہ آپ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا، ان سے زیادہ آپ کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں۔ یہ بات بہت غور سے سنیں، جتنے انجان لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، پہلی دفعہ آپ ان سے ملتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ نے سیف رکھنا ہے ایسے لوگوں سے۔ کسی پہ اعتبار نہیں کرنا سوائے اپنے والدین کے۔ کوئی بھی شخص ایسا آپ سے کیسے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، آپ کی صحت کا خیال رکھا، آپ کی عید تہوار پہ اپنے محنت سے پیسے سے کمائی ہوئی چیزیں آپ کو لا کے دیں، ان سے زیادہ آپ سے کون محبت کر سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں۔ یہ تو بیڑا غرق ہو، یہ جھوٹی کہانیاں جو سونی میوال اور یہ ساری نکلی ہیں سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ کچے گھڑے میں چلی گئی تھی وہ، خیر میرا بھی کہیں اور موڈ نکل جائے گا، وہ پھر میں نا ٹریک سے اتر جاتا ہوں۔ تو یہ آپ لوگ اپنا اس چیز کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک اور چیز جس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے لیکن وہ بیچارے شرم کے مارے بات نہیں کر سکتے، اپنی بچیوں سے یا بچوں سے بات نہیں کر سکتے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، نیوڈ پکچرز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اور اس کے اندر آپ 70 سے 80% جو بچیاں بلیک میل ہوتی ہیں وہ اپنی گندی ویڈیوز اور گندی تصویروں کی وجہ سے بلیک میل ہوتی ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، یہ سٹڈیز ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم سارا ریسرچ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ شخص آپ سے اتنی محبت جو آپ سے کرتا ہے نا، وہ آپ کو کبھی بھی بھرانا نہیں کرے گا، کبھی بھی ننگا نہیں کرے گا آپ کو، یہ یاد رکھیں، یہ محبت کی پہلی نشانی ہے۔ اور اگر وہ آپ کو کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ ضد کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کو بلیک میل کرے گا، اور ایسی جگہ پہ بلیک میل آ کے کرے گا جہاں آپ نہ ادھر گریں گی نہ آپ ادھر گریں گی۔ آپ لوگوں کو نہیں یقین آتا، نیٹ بھرا ہوا ہے، لوگوں نے اپنی اتنی ویڈیوز ہیں، اتنی گندی تصویریں ہیں پاکستان کی بچیوں کی کہ لوگوں نے ویب سائٹس کھول کے رکھی ہوئی ہیں، ویب سائٹس کھول کے رکھی ہوئی ہیں اتنی تعداد میں۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے ان بچیوں پہ کہ وہ کیا سوچتی ہیں، وہ یہ کیوں کر رہی ہیں، ان کو اپنے والدین کا کوئی احساس نہیں ہے۔ دیکھیں، پوری کمیونٹی ہی گندی ہو تو پھر رزلٹ بھی گندے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو خود احتیاط کرنی ہے ان چیزوں کی، اس کے بعد کہیں جا کے یہ سارا نظام ٹھیک ہوگا۔ ہم لوگ پولیس والوں کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ عدالتوں کو کہتے ہیں، وکیلوں کو کہتے ہیں، لیکن ہماری اپنی بھی ایز اے سٹیزن بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو ہم لوگ نہیں اس کو پورا کرتے۔ اور ایک اور چیز جو اپنی بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ معصوم ہوتی ہیں نا، گھر کی خواتین بہت معصوم ہوتی ہیں، کام کرنے والی مائیاں ماسیاں وہ بیچاری وہ روتی ہیں، 2 آنسو نکالتی ہیں، یہ جو ہے کہتی ہیں کہ نہیں بیچاری دیکھو اس کا خامد بھی چھوڑ گیا، بچوں نے نکال دیا، تو یہ بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مدرسوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں، ان کو آپ چیک کریں، مدرسہ تک سیف نہیں ہے، جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے وہ جگہ سیف نہیں ہے یار۔ آپ کون سی جگہ سیف کہتے ہیں ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، توبہ استغفار۔ بس اللہ لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی ہدایت دے کہ ایسی ایسی ویڈیوز خدا کی قسم منظر عام پر آتی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کتنے کیسز جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں مدرسوں کے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، آئے دن ہم لوگوں کو خبریں آتی رہتی ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا مدرسے میں، وہ ہو گیا۔ تو گھر میں بھی اگر آپ کے کوئی آتا ہے، قاری صاحب آتے ہیں پڑھانے کے لیے، تو پردے ہٹائیں، دروازوں کے منہ کھولیں اور سامنے نظر آئے کہ کہاں تعلیم دے رہے ہیں وہ قرآن کی۔ تو بری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو خود جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ میری باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بچوں سے ایک بات کروں گا، شاید والدین اس بات کو مانیں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں
ان میں سے 80% ایسی باتیں ہیں جو ہر والد کے دل کے اندر ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پاتے۔ اب ویڈیو آپ تک پہنچی اور آپ سن رہے ہیں تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ کے والد کے ایسے خیالات ہیں جو شاید میرے منہ سے ادا ہو رہے ہیں۔ باقی تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ مجھے کل بھی اپنا مہدی علی کاظمی بھائی کا میسیج آیا، بہت شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر ویڈیو دیکھ رہا ہوں، ہر بندے کا جو ہے پیغام سن رہا ہوں، پاکستان سے بھی اور باہر سے بھی، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح ہی کوئی اور مزید اپڈیٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ہمیں کچھ کرنے کے لیے پہلے ایک گھر بنانا پڑے گا، ایک ایسا گھر جہاں پہ سب کی سوچ ایک جیسی ہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ میرے لیے، میرے والدین کے لیے بہت دعا کیجیے گا، میں آپ کے والدین کے لیے دعا کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔